मरतबा फिर आपको अनवार रमज़ान की इस खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे कि हमने कहा है कि खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करें, ऐसी हो हमारे मुंह में ज़ुबान खुदा न करे। तो मैं जाऊँगी नात शरीफ की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों का भी तारुफ करा दूँ, क्योंकि हमारे साथ जो ट्रांसमिशन में लोग हैं वो भी शामिल हो चुके हैं सारे। मेरे दाएं जानिब रसीदात पे यानी कि बैठे हैं। सबसे पहले अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया। अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब को आप पहले भी हमारे साथ मुख्तलिफ ट्रांसमिशन में देखते रहे हैं, रमज़ान की और मुख्तलिफ जो भी इस्लामी ट्रांसमिशन होती है इस एतबार से हमारी जो महाफिल होती हैं, और अब भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। सज्जाद साहब कैसे हैं, तबीयत ठीक है? साथ ही बैठे मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिजवी साहब, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिजवी साहब। उनको तो आप भी देख रहे हैं, पहले दिन से हमारे इस पूरी ट्रांसमिशन में उनका हमारा साथ बंधा हुआ है। साथ ही मेरे दूसरे जानिब बैठे हैं जी मोहम्मद शाहजेब अनीस हैं और मोहम्मद हसान मुइन हैं। आप दोनों नातख़्वां ज़ात को भी खुशामदीद कहती हूँ, और मैं चाहूँगी मोहम्मद हसान मुइन से कि वो हदिया नात पेश करने की बारगाह रिसालत में सादत हासिल करें। कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं आज मोहम्मद हसान मुइन? बहुत ही खूबसूरत कलाम, रब के हुजूर इल्तिजा भी है, दुआ भी है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। मेरे आका की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते मेरे आका की मुद्दत हुई है। और मेरा है ये ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते मेरे आका की मुद्दत हुई है। और शेर देखिए कि कयामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, मगर मुस्तफा का जो दीवाना होगा, मगर मुस्तफा का जो दीवाना होगा, वो पुल से गुजर जाएगा विद करके, नारा नबी का लगाते लगाते मेरे आका की मुद्दत हुई है। और ये माना कि एक दिन तो आनी क़ज़ा है, मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है, मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है, कि शहरे मदीना की हर एक गली से जनाजा उठाना, घुमाते घुमाते मेरे आका की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते बड़ी हसरतों से, बड़ी चाहतों से, बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते मेरे आका
کی مدت ہوئی ہے. ماشاء اللہ محمد حسان معین جو ہے وہ ہدیہ نعت پیش کرنے کی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر رہے تھے، سعادت حاصل کر رہے تھے. بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اور یہ کلام میرا پسندیدہ کلاموں میں سے ایک کلام ہے جو انہوں نے آج پیش کیا. اور آج میں سوچ کر آئی تھی کہ جب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے تو اس میں یہ کلام پیش کرنے کی میں جسارت حاصل کروں گی، لیکن اتنا اچھا پڑھا محمد حسان معین نے، تو بہت خوبصورت کلام پیش کیا. ساتھی جی، جہاں ہم بات کر رہے ہیں آج 5ویں رمضان المبارک کی، جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں. کل بھی ہم نے مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، اور کل ہم بات کر رہے تھے مدینے کی ریاست کے حوالے سے اور عدل و انصاف کے حوالے سے بھی. اور آج جو ہم بات کریں گے اس میں بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ رب تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری مختلف موقعوں پہ مختلف اشارے اور نصیحتیں جو ہے وہ فرمائی ہیں اور کی ہیں زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی. اور اسی سب کو کے حوالے میں ایک حوالہ میں آج حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی پیش کروں گی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں کثرت سے آیا ہے، بلکہ پوری سورت جو ہے سورہ یوسف کے نام سے ہے، ان کے نام سے ہی پورے سورت رب تعالیٰ نے اس میں کر دی قرآن کریم میں، اور وہ موجود بھی ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت ساری جو ہے نا، جب ہم ان کا پڑھتے ہیں ان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں اور اس سورہ یوسف کو بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری نصیحتیں اور بہت ساری اس میں جو ہے حکمتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو کہ بے مثال حسن کے حوالے سے خاص طور پہ ان کی بھی پیش کی گئی ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے مثال حسن بلند کردار کی وجہ سے آپ نے بہت ساری مصیبتیں جھیلی ہیں اور ان کو بہت سارے مسائل بھی درپیش تھے جو کہ انہوں نے برداشت کیے. آزمائش میں بھی ڈالے گئے اور ہر قدم پر آپ برائیوں سے پاک اور ثابت قدم سر بلند رہے. کفار مکہ جو کہ انتہائی اپنے اگر میں یہ کہوں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ایمان اسلام سے ہمیشہ ہر جگہ منکر نظر آتے تھے اور انکاری تھے، اس وقت بھی آپ کو حیران کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے. اور یہودی بھی کفار مکہ کے ساتھ مل کر اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو کفار مکہ نے جب کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرو اور اگر سچے ہیں تو سب سوالات کے سچ جوابات مل جائیں گے، ورنہ کچھ نہیں بتا سکیں گے. یہ ان کی ایک سازش تھی جو انہوں نے رچی تھی. اور پوچھا کہ وہ مصر کیوں گئے، تو کفار مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب کے بارے میں بہت سارے سوالات کیے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور وحی کے ذریعے تمام واقعات کا علم آپ کو دیا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو احسن القصص کے نام سے بھی کہا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں انسانوں کے لیے بہت ساری سیرت اور اچھائیاں ہیں، اور 5 سبق ایسے ہیں جو سورہ یوسف سے ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں، جس میں نمبر 1 یہ ہے کہ حسد سے بچیں، نمبر 2 صبر کریں اور اللہ پر ایمان رکھیں. صبر بار بار تلقین کی گئی ہے مذہب کے اندر اس حوالے سے بھی کہ صبر کرنا ہے چاہے کتنی ہی مسائل اور مصیبتیں اور آزمائش آپ پہ نہ آئے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے بھی بچنا ہے. مشکلات کا سامنا کرنا بہتر ہوتا ہے بلس کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی نافرمانی کی جائے. اور معاف کرنا، اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. معاف بھی کیا انہوں نے مختلف جگہوں پہ جب بھی ان کے اوپر مصیبتیں اور آلاب اور آزمائش آئیں، اور اپنی طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے. یہ بڑا ایک بہت ہی اہم 5ویں بات ہے کہ جب آپ بہت طاقتور ہوتے ہیں، چاہے جسمانی ہو یا پیسے کی طاقت ہو یا کسی بھی، میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ کو کوئی ہنر آتا ہے، اس حوالے سے اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ اس کو اچھائی میں استعمال کریں، نہ کہ کسی برائی کے طور پہ اس کو استعمال کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. میں اس حوالے سے پورا یہ واقعہ آگے بھی پیش کروں گی، لیکن پہلے میں اپنے علماء حضرات کی طرف بھی بڑھتی ہوں. یہاں پہ اس واقعے کو تھوڑا سا میں بھی ان چیزوں کو روکتی ہوں اور اس کو میں مکمل کروں گی، آگے بڑھیں گے. لیکن میں پہلے مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب اور علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، سب سے پہلے تو آج 5 رمضان المبارک میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور افطاری کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں اور مبارک ساتھ ہیں. یہ ساری
جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک موذی بیماری بھی موجود ہے اور بھی مختلف پہلو ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ہم اس ٹرانسمیشن کے توسط سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ ہم یہ بتائیں کہ روزے کی جو اہمیت ہے، اور خاص طور پہ روزہ جس طرح سے بتایا گیا، ابھی 5 باتیں بھی ہم نے دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی، کہ مشکلات کا سامنا کرنا، صبر و استقامت رکھنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور اگر آپ کسی بھی لحاظ سے طاقتور ہیں تو گناہوں سے بچانا، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، اور بڑا اہم سوال ہے۔ عصر حاضر میں آج پوری دنیا جو ہے ایک پریشانی اور آلام اور مصائب کا شکار ہے، اور اس کرونا وائرس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ قوتیں جو اپنے کو سپر پاور کہتی تھی کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، وہ ذرا سی اس وائرس سے جو ہے اس قدر جو ہے وہ پریشان ہیں کہ ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ ایک الارم دے رہا ہے، ایک انٹیمیٹ کر رہا ہے انسانیت کو کہ دیکھو، اگر کوئی طاقت ہے تو صرف میری طاقت ہے۔ اور رمضان میں جہاں ہمیں صبر کی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والوں مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اور جب تم ایسا کر لو گے تو ان اللہ مع الصابرین، پھر خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر اور رضا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم 5ویں روزے میں داخل ہو گئے، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت حاصل کی گئے کہ اللہ صبر کیا ہے کہ وہ حلال چیزیں جو اللہ نے آپ پر حلال کی ہیں مگر اس کو خوشنودی خدا کے لیے آپ ترک کر رہے ہیں، اگر وہ سامنے بھی رکھ دی جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ کھائیں یہ حلال ہے، مگر آپ اس لیے نہیں کھائیں گے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اس بات پہ صابر و شاکر ہیں کہ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے جب تک افطار نہ ہو جائے یہ حلال چیزیں میں استعمال نہیں کر سکتا۔ تو صبر کی ڈیفینیشن صرف یہاں تک نہیں آتی ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں، نماز پڑھ لیں اور بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیں، بلکہ ہمیں اس صبر سے اپنے کردار میں تبدیلی لانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو رمضان کی خوشیاں ہیں، دوسری طرف کرونا وائرس نے ایک ایسا وہ ہے کہ ہمارے عالم اسلام کے بہت بڑے بڑے علماء، ابھی آپ نے دیکھا کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد اون نقوی صاحب کرونا وائرس کے شکار ہوئے، آج ان کا سویم ہے۔ ہماری پوری ملت جعفریہ جو ہے آج ہم اس میں پریشان کن صورتحال ہے۔ ایسے ہی اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، جید علماء جو ہیں وہ اس کرونا وائرس کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ صبر و رضا کے ساتھ، یہاں یہ ضرور میں آپ کے توسط سے یہ پیغام ضرور دوں گا، جس طریقے سے پچھلی سحری بھی، پچھلی ٹرانسمیشن بھی ہم نے اور آپ نے کرونا وائرس کے خوف میں ہی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور آج بھی اسی خوف کے عالم میں ہم یہاں بیٹھے۔ تو میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم مسلمان اللہ کی توحید پر اور سرکار دعا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، یہاں میں ہمارے اولو العزم پیغمبر ہیں، ہماری جان ماں باپ قربان جناب حضرت یوسف علیہ السلام پر، مگر جہاں جناب یوسف کے حسن کی انتہا ہوتی ہے وہاں میرے خاتم المرسلین کے حسن کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی میرے سرکار اتنے حسین و جمیل تھے، یہ گھرانہ اتنا جناب یوسف کے حسن کا تو کوئی کمال ہی نہیں تھا، مگر میرے مصطفیٰ جیسا نہ کوئی دنیا میں حسین تھا نہ ہوگا۔ تو ان کی سیرت پہ ضرورت ہے کہ آج ہم تمام مسلمان باہمی اتحاد پیدا کر کے، ایک مثالی اتحاد پیدا کر کے، عالم اسلام دعا کر کے اپنے دیکھیں اتحاد میں اتنی برکت ہے کہ بہت بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو اگر ہم میں اتحاد ہوگا، مل کے ہم اجتماعی دعا کریں گے تو کرونا وائرس سے بھی نجات ہوگا اور ہم مسلمان باہمی شیر و شکر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات ہے انشاءاللہ، ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی آپ نے، اور ہم اسی پہ بات کریں مزید بھی۔ میں مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب آپ کی طرف بڑھتی ہوں، جیسے کہ میں نے کہا
کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے میں نے آج تذکرہ کیا، اور آج اس پہ ہم ٹرانسمیشن میں بات کریں گے، کیونکہ پوری ایک صورت ہے قرآن پاک میں. قرآن پاک وہ تحفہ ہمارا بہت پیارا تحفہ. ایک تو قرآن اور نماز دونوں ہمارے لیے تحفے ہیں، اور میں ہمیشہ بات کرتی ہوں تحفے کی کیا اہمیت ہوتی ہے. جب آپ کے گھر میں کہیں کوئی آپ کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی تقریب ہوتی ہے، یا آپ کا کوئی آپ کے گھر میں کوئی آپ کی ایسی محفل ہے یا تقریب ہے یا برتھ ڈے ہے، کوئی ایسی چیز ہے، یا شادی کا تہوار ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے، جب آپ کو کوئی تحفہ ملتا ہے اس میں آپ کتنے بے چین ہوتے ہیں، اپنے علاوہ کسی اور کو کھولنے نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں میرا تحفہ ہے، میں ہی اس کو ریسیو کروں، میں ہی اس کو کھولوں، میری جو کھولنے کی خوشی ہوگی وہ انتہائی عروج پر ہوگی. جو کوئی اور اگر کھولے گا تو وہ خوشی بھی مر جائے گی، اور وہ تحفہ دیکھنے میں بھی جو ہے میں پریشان رہوں گا کہ بھائی وہ تحفہ کس طرح سے جو ہے وہ میرا ہے، یا مجھے اس کی کتنی قدر و قیمت ہے. تو سوچے کہ قرآن کا تحفہ، قرآن کا نزول اس مبارک مہینے میں ہوا، رمضان کے، جس سردار مہینوں کا. اور ساتھ ہی اگر ہم بات کریں نماز کی، تو نماز بھی ہمیں تحفے میں ملی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے محبوب کو رب تعالیٰ نے اوپر بلا کے ساتھ آسمانوں میں، اور وہاں پہ بلا کے پھر وہ تحفہ دیا بندے کے لیے یہی تحفہ لے کر جائیں. تو سوچیں کہ جب رب تعالیٰ اتنے خوبصورت تحفے بھیج رہا ہے ہمارے لیے، تو ان تحفوں کا خیال کرنا، ان کا احساس کرنا، ان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے جس طرح سے، اور ان کو ہمیں اسی لحاظ سے اس کو لے کر چلنا چاہیے پوری زندگی اپنی. کیونکہ تحفہ بہت خوبصورت اور پیاری چیز ہے، اور تحفوں کے بارے میں بار بار بات بھی آئی ہے، میں خیر اس پہ بات کروں گی. لیکن چونکہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر ہے، اور چونکہ ان کی جو میں نے آپ کو 5 آج اچھائیاں بتائی، اور بیش بہا اچھائیاں ہیں جو کہ ہمارے جو یہاں پہ ماشاءاللہ سے بڑی علم و بصارت رکھنے والے ہمارے علماء حضرات ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو بیان کریں گے. اور ایک اس میں یہ چیز جو میں بار بار کہہ رہی ہوں، اس کو کہنے کا مقصد یہ کہ آج امیر غریب کا جو فرق ہے نا وہ بہت ہو گیا ہے. جس فرق کو قرآن میں رب تعالیٰ نے مٹایا ہوا تھا، آج سے 1450 سال پہلے ہی بھیج دیا تھا، کہ صرف فرق اس پہ تقوی کی بنیاد پر ہے کہ کس کا ایمان، کس کا تقوی زیادہ مضبوط ہے. گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، غریب کو امیر پہ، امیر کو غریب پہ، تو عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے. صرف اس کا فیصلہ کس طرح ہونا ہے، ایمان سے ہونا ہے، تقوی سے ہونا ہے. میرا رب تعالیٰ جانتا ہے، وہ میں اور آپ نہیں جانتے، وہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو ہم کیوں گھڑی گھڑی پل پل جو ہے وہ ایک دوسرے کے فیصلے کرنے لگتے ہیں. بہت زیادہ یہ عام ہو گئی ہے یہ چیز. اس کو اس لیے میں ذکر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے سوشل میڈیا پہ آپ کا بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے، اور وہاں کسی نے ذکر کیا کہ آپ اس بات کو ضرور کیجیے گا کہ ہم یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون جنتی اور کون جہنمی ہے، کون دوزخ میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا. تو آج کی یہ بات کرنے کا، اس گفتگو کو چلانے کا مقصد ہی یہی ہے اس محفل کا، کہ آپ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھیں. اور آج ہمارے جو علماء کرام ان سے ہم تھوڑا سا اس حوالے سے حاصل کریں، اپنی جو بصیرت ہے اس کو بھی تھوڑا سا بڑھائیں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں، آپ کی معلومات میں اضافہ کریں. کہ جو 5 اس میں نے ابھی بات کی ذکر، جو 5 چیزوں کا، پھر میں وہ قصہ بھی شروع کروں گی کہ اپنی طاقت کے ساتھ آپ نے تو اپنے گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچائیں. لیکن ہم گناہ کا بھی تو فرق ہمارے پاس بہت زیادہ مٹ چکا ہے نا، کہ کس طرح سے ہمارے پاس یہ مٹ چکا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر جو برائی چیزیں ہیں، جو حرام چیزیں ہیں جو اسلام میں منع کی، عام دنوں میں تو لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا. اچھا، لوگ اس طرح بھی گناہ کر رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، کہ وہ معاف کر دے گا. لیکن جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہیں جل جلالہ بھی ہے. مجھے یہ بھی یاد آتا ہے پھر کہ جہاں اس کا نام غفور الرحیم الکریم رحیم وہ ہے، وہیں جل جلالہ بھی تو ہے. یہ ہم کیوں بھول گئے ہیں؟ کیا کہیں گے مفتی محمد زاہد حسن مرزا؟ میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا جی. الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج آپ نے جس ہستی کا ذکر کیا، یقیناً ماہ مبارک، ماہ سیام، ماہ غفران کے علاوہ عام دنوں میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. سورہ یوسف کا جہاں تک تذکرہ ملتا ہے، وہاں پر جو 5 چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں، انہی 5 چیزوں کا ہی میں تذکرہ کروں گا جو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہیں. اولا بات تو یہ ہے کہ جس ہستی کو ہم نے موضوع سخن بنایا، قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ جہاں یوسف علیہ السلام کے قصے کی بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس قصے کو عام نہیں سمجھنا، یہ احسن القصص ہے. وہ قصہ کیا ہے؟ ایک بات ہے، کہا بھی جی بالکل، اس کو کہا گیا ہے قصص. ان کے سامنے جو ہے اور بھی
اولاد ہے، لیکن والد گرامی اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیار فرماتے قطع ہیں۔ کلامی معافی، اس کو تھوڑا سا اس کے معنی بھی واضح کر دیں احسن القصص کے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیا بات کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ مشکل الفاظ کا استعمال کرتی ہے نا ٹرانسمیشن کے اندر علماء کرام، تو ان سے اگر آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دیں تاکہ ہمیں پتہ بھی چل جائے۔ جی ایک ہوتا ہے کسی کا تذکرہ کرنا، بھائی بات سنا دینا، جی فلانا واقعہ ہوا، تو احسن القصص وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہر پہلو میں صداقت ہو، جس کے ہر پہلو میں سچائی اور محبت اور حسن ہو، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو پہلی بات کی گئی ہے، پہلی بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی اپنے والد کے بھی پیارے تھے، اللہ کے بھی پیارے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کی طرف سے بے پناہ محبت ملی، تو پیارے یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بھی انعامات ملے۔ وہ کیا انعامات ملتے ہیں؟ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بابا جان میں کیا دیکھتا ہوں کہ احد عشر کوکب 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر سورج چاند ہیں، رأیتهم لی ساجدین میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اب جب والد گرامی نے یہ بات سنی نا، والد جانتے ہیں اولاد کو کہ میری اولاد میں سے کون عزیز ہے اور کون اچھا کون برا ہے، والد کو پتہ ہوتا ہے والدین کو۔ تو والد گرامی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، کیوں کہ فیکیدوا لک کیدا، وہ تم سے حسد کریں گے۔ جو حسد کی بات کی گئی ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور حسد ایک ایسا موذی مرض ہے کہ جو بندے کے اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے، بندے کو اندر باہر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اچھا ادھر بھائیوں نے حسد کیا، ادھر پیارے یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ اب یہاں پہ حسد کرنے کا انجام بھی دیکھنا ہے، صبر کا انجام بھی دیکھنا ہے۔ اچھا ان کا معاملہ چلتا رہا، قرآن کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ، ہم نے اس کے باپ پر بھی اپنی نعمتیں پوری کی، پیارے یوسف پر بھی نعمتیں پوری کی۔ اب جب دیکھا ان کے بھائیوں نے کہ یوسف سے تو بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کی بڑی شان ہے، تو ان کے بھائیوں نے یہ کہا لقد کان فی یوسف واخواتی آیۃ للسائلین، اللہ فرماتا ہے زمانے والوں تمہارے لیے اس میں نشانی ہے۔ نشانی یہ ہے کہ جنہوں نے عظمت اور فضیلت کو دیکھ کے حسد کیا، وہ حسد کی آگ میں خود ہی جلتے رہے، اور جنہوں نے حاسدین کے ہونے کے باوجود اللہ پہ بھروسہ کیا، ان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے عزتوں سے نوازا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، آپ نے بڑا پیارا موضوع چن لیا، تو مجھے تو ہر چیز یہ حفظ ہے۔ تو پیارے یوسف علیہ السلام کے بھائی آگے کہتے ہیں کہ ابا جان لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، بھائیوں کو اکٹھا کیا، یار کیا ہو گیا کہ یہ ہم سے چھوٹا ہے، ہمارے ابا اسی سے پیار کرتے ہیں، ابو الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہتے ہیں ان کی بات ایک کہتے ہیں کہ ہمارے باپ تو ان کی محبت میں فریفتہ ہو چکے ہیں، ان کی محبت میں فریفتہ ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے ایک ترکیب بنائی، ایک سمجھوتا کیا کہ کیا جائے، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو اپنے والد سے دور کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے والد کے قریب ہو جائیں۔ اچھا انہوں نے کیا منصوبہ بنایا؟ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو لے جاتے ہیں من بعد قوما صالحین، قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، کوئی کہتا ہے قتل کر دو، کوئی کہتا نہ کرو۔ قطع کلامی معافی، میں نے یہی واقعہ آگے میں نے اس لیے میں رک گئی تھی، یہی واقعے پہ میں جانا ہے میں نے خود بھی، اور 5 منٹ بعد ہمیں وقفے کی طرف بھی جانا ہے۔ میں چاہوں گی پہلے تھوڑا سا اسی پہ ہی ہم رہیں کہ جو 5 ہے، کیونکہ اس میں سے کچھ واقعہ یہ واقعہ جو ہے وہ آگے میں نے بھی تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کریں اگر آپ کی اجازت ہوگی مفتی صاحب۔ یہ ہے کہ آپ اس سے تھوڑا سا شروعات جو ہے نا اس کی 5 جو خوبی ہے اس پہ تھوڑا سی جو انداز میرا ہوگا وہ آپ کا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ میں وہ باتیں کروں گا جو علمی باتیں ہیں۔ اچھا جو پہلی بات میں نے کی ہے نا کہ واقعہ پورا نہ سنائے، وہ ہمارے تھوڑا سا رکھے نا، وہ ابھی ہم بریک کے بعد آئیں گے تو پھر وہ ناظرین کو بتائیں گے تاکہ ناظرین بیٹھے بھی رہیں، انتظار بھی تھوڑا سا کریں کہ جو اتنی خوبصورت بات ہم کر رہے ہیں ان کو اس بات کا انتظار بھی رہے۔ 2 نقطے ہیں اس میں، پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب کسی کے پاس شہرت عزت ہوتی ہے تو بندے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے حسد کرنے والے اور حسد کرتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، لیکن جن کو اللہ نے شہرت دی ہوتی ہے وہ شہرت رہے گی۔ اچھا مختصراً اس میں بات یہ ہے کہ پیارے یوسف علیہ السلام کا صبر اور ان کے بھائیوں کا حسد، اور پھر یوسف علیہ السلام کو قتل کے لیے لے جانا، پھر ان کو والقوا فی غیبۃ الجب یلتقط بعد السیرۃ ان کنتم فاعلین، انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی، میرا رب بڑا غیور ہے، میں آپ کو یہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھ کر دیکھ لیجئے، جب کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے نا کہ قومیں برباد ہوئی، ہلاک ہوئی، کیوں ہوئی؟ میں آپ کو آج بڑے چیلنج کے ساتھ نقطہ عرض کر رہا ہوں، جن قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد نیست و نابود کیا ہے ان کی اور کوئی وجہ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنے نبی کی ناموس کا پہرا نہیں دیا تھا، اپنے نبی کی گستاخیاں کی تھی، اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ پیارے یوسف علیہ السلام کا دیکھو نا،
اللہ کا نبی ہے، بھائیوں نے جا کر ان کو کنویں میں رکھا. جب پیارے یوسف علیہ السلام کی خالی مصر کے بازار میں ایک بولی لگی تھی، میرے رب اتنا غیرت مند ہے، رب نے کیس سالڈ ڈال دی، رب نے لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھ دیا. اب پوری مصر کے لوگ معافیا مانگتے ہیں، پورے مصر کے لوگ در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. میرے رب نے فرمایا تم نے میرے نبی کی شان کو عام سمجھا ہوا ہے، تم نے نبی کی ناموس کا پہرا نہیں دیا. پیارے یوسف کی مصر کے بازاروں میں تم نے بولیاں لگوا دی ہیں. اللہ نے فرمایا میں تم سب کو برباد کر دوں گا. جب تک مصر کے سارے لوگ پیارے یوسف کے قدموں میں نہیں آئے تھے، اللہ نے کیا سالی ختم نہیں کی. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی ناموس کا بڑا مقام ہوتا ہے، اور عزت کے لیے ہر کسی کو اپنے نبی کی شان کے لیے جان قربان کرنی چاہیے، نکلنا چاہیے. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. میں اس واقعے کو تھوڑا سا پیش بھی کروں گی آپ کے سامنے کہ مفتی صاحب کو تو ماشاءاللہ سے یاد ہوتا ہے، حفظ ہے، تو وہ ساری چیزیں جلدی جلدی شارٹلی میں بتا دیں. لیکن میں چاہیے تھی تھوڑا سسپینس رکھ کے ہم تھوڑا لمبا کر کے اس کو بتائیں تاکہ ناظرین کو بھی مزہ آتا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیلنگ کیا ہے تھوڑی سی. لیکن ہم بریک کے بعد آئیں گے تو کریں گے اس کے اوپر بھی. لیکن بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈال دی ایک بریف اس میں انداز میں. لیکن اسی کو ہم ڈیٹیل میں آ کے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن نعت خواں جیسے کہ محمد شاہزیب انیس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہزیب مائک لے لیجیے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا آج کلام تیار کر کے لائیں؟ الحمدللہ میرا پڑھا ہی کلام تاجدار مدینہ کے جلوے میں سمائے ہوئے ہیں، اور میری خوش نصیبی تھی مرحوم نعت خواں آپ سب جانتے ہوں گے، در نبی بیز الحاج الفقار علی. اچھا بائک نیچے سے آن کریے گا، دیکھیے گا کہ نیچے سے بالکل آن کر لیجیے اس کو. ٹھیک ہے، آن ہو گیا. آن ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. چلے تو میں چاہوں گی کہ آپ پھر وہی کلام پیش کریں، تیار کر کے لائیں آپ، اور اسی سے پھر ہم ایک وقفے کی طرف ناظرین بڑھیں گے. جی. تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، اور جن کو نے جن کو نوازا، جن کو ان کی توجہ نے پالا، ان کی رحمت نے جن کو نوازا، ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو، وہ زمانے پہ چھائے ہوئے تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں. اور 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے، سب کا سب سیرت مصطفیٰ ہے. 30 پاروں میں جو کچھ لکھا سب کا سب سیرت مصطفیٰ ہے. ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے، اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں. ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے، اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں. اور اس کلام کا حاصل کلام سے ہماری جو اوقات ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ ملا ہمیں حضور کے صدقے ملا. تو شاعر کتنی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، میرے سرکار کا یہ کرم ہے، بات میری بنائے ہوئے ہیں. میرے سرکار کا یہ کرم ہے، بات میری بنائے ہوئے ہیں. تاجدار مدینہ کے جلوے